नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमत अल्लाह वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, बारहा कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे कुछ अहम तरीन शख्सियात की ऐसी वायरल हो जाती हैं कि उनको एहसास भी नहीं होता कि लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। लखनऊ से एक वीडियो और एक तस्वीर वायरल हो रही है। ये है, आप कह सकते हैं, मुल्क भर की भी मशहूर शख्सियत और बिलखुसूस यूपी लखनऊ की मौलाना जनाब खालिद रशीद फिरंगी महल्ली, ईदगाह मस्जिद के जो इमाम हैं लखनऊ में, उन पर शिरकिया आमाल में मुलव्वस होने की इल्ज़ामात लग रहे हैं। सड़क तामीर से कबल भूमि पूजन की रस्म बड़ी रस्म शिरक कहा जा सकता है, बड़ी शान से अदा करते हुए जो नज़र जो आए तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने, कुछ उलमा ने, कुछ लिखने वालों ने, तनकीद करने वालों ने, अरबाब फतवा ने लिखना शुरू किया, मज़ामीन लिख रहे हैं और कुछ चेहरे खामोश पे हैं। जाहिर सी बात है कि उनका असर व रसूख है हुकूमतों में भी, मिली तंजीमों में भी, और कुछ लोग उनके साथ जो है वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी अपने आप को बड़ा एजाज़ तस्वुर करते हैं, जो कुछ भी है। लेकिन इस तरह से जो है एक तस्वीर सामने आने के बाद उनकी इस हरकत को लेकर के अलग अलग तरह से तबसरे किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब इसमें मौलाना मौसूफ़ के जो है हाल दिल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ज़ाहिरन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लोगों ने तनकीद की है। अब इस सिलसिले में मौलाना फिरंगी महल्ली क्या कहेंगे ये वक्त ही बताएगा। नाज़रीन गिरामी, उधर आसाम स्पेशल SIR के सिलसिले में बहुत सारे इल्ज़ामात आ रहे हैं। यहाँ की हुकूमत और यहाँ का जो बदनाम ज़माना CM है वो जो है लगातार मुसलमानों को इस वक्त निशाने पर लिया हुआ है, लेता रहता है। अब जो है अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि 27 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक जारी रहने वाले एतराज़ात और दावे की मुद्दत के दौरान बड़ी तादाद में जाली और गैरकानूनी एतराज़ात दायर किए गए हैं। इन एतराज़ात को मौत या मुस्तकिल मुंतकिली की बुनियाद पर हटाने का मुतालबा किया गया। यानी SIR का जो काम चल रहा है उसमें यहाँ की हुकूमत खुसूस तौर पर जो है मियाँ मुसलमानों को निशाने पर ले रही है। 25 जनवरी 2026 को कांग्रेस, रायजोड़ दल, आसोम जातीय परिषद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI और CPI मार्क्सिस्ट के रहनुमाओं ने आसाम के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक मेमोरेंडम पेश किया है और ये मेमोरेंडम 27 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट फोटो वोटर लिस्ट की इशाअत के बाद एतराज़ और दावे के अमल का खाका पेश किया गया है। मौत का बहाना बनाते हुए जगहों की जो है मुंतकिली की बात करते हुए हुकूमत मियाँ बरादरी को नोटिस जारी करके दबाव और हरासा करने के लिए कानून के दायरे में रहते हुए कुछ करेगी, ये सामने लाया जा रहा है। यानी कि जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद बयान में इस बात का इजहार किया कि नोटिस सिर्फ मियाँ मुसलमानों को भेजा जा रहा है, हिंदू आसामियों को नहीं। बांग्लादेश के मुसलमानों को मियाँ मुसलमान जो आसाम में खुसूसी तौर पर जो कहा जाता है वो बांग्लादेश के मुसलमानों को कहा जाता है, या यूँ कहा जा सकता है बंगाली ज़बान बोलने वालों को।
اپوزیشن جماعتیں اس بارے میں جھوٹ پھیلا رہی ہیں، دعویٰ کر رہی ہیں کہ فارم کا غلط استعمال ہو رہا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا سرما نے کہا کہ نوٹس صرف میاں بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو بھیجے گئے۔ لیکن حقیقت ہے ناظرین گرامی کے مسلمانوں کو لے کر کے آسام کے سی ایم بسوا سرما کس قدر جو ہے وہ تعصب کا شکار ہے، اور ہندوتوا کس طرح اس کی ذہنیت میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بیانات سے، اس کے حرکات سے واضح طور پر سامنے آ رہا ہے۔ ایسے میں یہ سیار کا بہانہ بناتے ہوئے ایک اور موقع اس کو مل گیا ہے مسلمانوں کو نشانے پر لینے کا۔ کیا حکومت یہ کرنے دے گی؟ کیا الیکشن کمیشن اس طرح ناانصافی کرتے رہے گی؟ حکومتوں کے دباؤ میں آ کر کے اس طرح کے جو ہے اس وقت تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب کے کامیاب ترین پروجیکٹ ریاض میٹرو سے ایک پرمسرت اور چونکانے والی خبر یہ آئی ہے کہ یہاں کے ایک مقامی میڈیا کے مطابق ریاض میٹرو ریل کی تاریخ میں پہلی بار ایک بچے کی کامیابی سے ولادت کا کیس سامنے آیا ہے۔ الاندلس اسٹیشن کے عملے نے زچگی کے حوالے سے اطلاع ملتی فوری طور پر تیاریاں مکمل کیں۔ اخبار 24 کی ایک رپورٹ کے مطابق ریاض میٹرو کے الاندلس اسٹیشن کے کنٹرول روم میں اطلاع ملی کہ ایک مسافر خاتون کے یہاں ولادت متوقع ہے۔ اسٹیشن پر موجود طبی ہنگامی یونٹ کے اہلکاروں کو ہائی الرٹ کرنے کے ساتھ ہی ہلال احمر کی ایمبولینس کو بھی مطلع کر دیا گیا۔ ٹرین جیسے ہی الاندلس اسٹیشن پہنچی، وہاں قبل از وقت موجود طبی عملہ جس میں خواتین اہلکار بھی شامل تھی نے زچہ کی حالت کا معائنہ کرنے کے بعد فوری طور پر پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے ایمبولینس کے پہنچنے سے قبل ہی زچگی کا کیس مکمل کر لیا۔ اس طرح ریاض میٹرو ریلوے کی جانب سے نومولود کے والدین کو مبارکباد کے کارڈ اور تحائف بھی دیے گئے، جن میں سال بھر کے لیے 2 عدد فرسٹ کلاس کے ٹریول پاس بھی شامل تھے۔ تو اس طرح سے میٹرو کے ایک اسٹیشن میں ولادت ہونے کی وجہ سے یہ خبر سرخیاں بنانے لگی۔ ناظرین گرامی، سوشل میڈیا میں ہونے والی دوستیاں اس وقت کس طرح جو ہے معاشرے اور سماج میں برائیوں کو جنم دے رہی ہیں، اس کی ایک اور مثال سامنے آئی ہے۔ ایک شادی شدہ خاتون جس کی عمر 46 سال بتائی گئی ہے، اس کی دوستی 23 سالہ نوجوان سے انسٹاگرام پر جان پہچان ہوئی، محبت میں بدل گئی۔ اب یہ دونوں فرار ہو چکے ہیں۔ خاتون کی عمر 46 سال ہے اور لڑکی کی عمر 23 سال۔ جبلی ہلز کے مطابق تفصیلات کچھ یوں ہے کہ بہار سے تعلق رکھنے والی اس 46 سالہ خاتون شادی شدہ بھی ہے اور 2 بچوں کی ماں بھی ہے۔ اس کے بیٹی کی عمر 19 سال اور بیٹی کی عمر 16 سال بتائی گئی ہے۔ خاندان 2004 میں حیدرآباد منتقل ہوا تھا۔ جبلی ہلز میں اس کا شوہر باورچی کے طور پر کام کرتا ہے، جبکہ خاتون گھریلو ملازمہ ہے۔ اس دوران 4 سال قبل اس خاتون کو انسٹاگرام پر نظام آباد ضلع کے بانسواڑہ سے تعلق رکھنے والے 23 سالہ نوجوان سے دوستی ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے اور اکثر شہر میں ملا کرتے تھے، پھر اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی ہے۔ یہ ہے انسٹاگرام اور فیس بک میں اس وقت پھیلائے جانے والی برائیاں، بڑھنے والی دوستیوں کی وجہ سے معاشرے کے تانے بانے جو بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں واقع میر عالم تالاب میں پیش آئے ایک تشویشناک واقعے نے رات کے سناٹے میں سنسنی پھیلا دی ہے، جب تالاب کے درمیان ایک کشتی اچانک ناکارہ ہو گئی اور اس میں سوار 9 مزدور بے بسی کے عالم میں پھنس گئے۔ اندھیرے تالاب میں پھیلی گھنی کائی اور مگرمچھوں کی موجودگی کی اطلاعات نے صورتحال کو مزید خوفناک بنا دیا ہے۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے مزدوروں نے فوری طور پر 100 پر ڈائل کی، جس کے بعد حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسیڈ پروٹیکشن ایجنسی کی ڈیزاسٹر ریسکیو فورس متحرک ہو گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے بغیر وقت ضائع کیے رات کی تاریکی میں تالاب کا رخ کیا۔ انتہائی مشکل حالات کے باوجود کائے اور آبی پودے سے بھرے راستوں کو عبور کرتے ہوئے کشتی تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، اور اس طرح سے مگرمچھ کے بیچ میں پھنسے ہوئے لوگوں کو 9 مزدوروں کو جو ہے وہ نکالنے میں اور ریسکیو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، اکشردھام مندر حملہ کیس میں ایک بار پھر یہ حقیقت عدالتی فیصلے کے ذریعے سامنے آ گئی کہ محض شبہ قیاس آرائیاں، میڈیا ٹرائل اور انصاف کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ جمعیت علماء ہند کی مسلسل 6 سالہ قانونی جدوجہد کے نتیجے میں اس مقدمے میں گرفتار کیے گئے 3 افراد عبدالرشید سلیمان اجمیری، محمد فاروق، محمد حنیف شیخ اور محمد یاسین عرف یاسین بٹ کو احمد آباد کی خصوصی پوٹا عدالت نے باعزت بری کر دیا ہے۔
یہ وہی نام ہیں جنہیں نومبر 2017 میں گرفتاری کے وقت گودی میڈیا نے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر ماسٹر مائنڈ، خونخوار دہشت گرد، پاکستانی ایجنٹ، لشکر طیبہ سے وابستہ جیسے الزامات کے ساتھ گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ چیخ کر پیش کیا تھا۔ اس وقت ریٹنگ کی دوڑ میں سچ، ثبوت اور قانون سب کچھ پس پش ڈال دیا گیا۔ آج جب عدالت نے انہیں بے قصور قرار دیا ہے تو وہی اینکرز اور چینلز ایسی خاموشی اختیار کیے ہوئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ مقدمہ احمد آباد کی خصوصی پوٹا عدالت میں زیر سماعت تھا، جہاں خصوصی جج ہیمانگ آر راول نے فیصلہ سناتے واضح کیا کہ سپریم کورٹ پہلی اکشردھام کیس میں ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پر ملزمین کو بری کر چکی ہے۔ عدالت نے کہا کہ موجودہ تینوں افراد کے خلاف بھی ریکارڈ پر کوئی نیا یا ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا، اس لیے انہیں بھی رہا کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے جھوٹ موٹ کے الزامات لگا کر گرفتار کیا جاتا ہے، ساری زندگی برباد کر دی جاتی ہے، آخر میں کہا جاتا ہے کہ آپ بے قصور ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں ان کی جو عزت ہو کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، جو توہین کی جاتی ہے، جس طرح یہ اور ان کے فیملی، ان کے گھر کے افراد جو ہے گزرتے ہیں جن تکلیف سے، ہراسانیوں سے، اس کا بدل کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پکڑ دکڑ جاری ہے، جھوٹے الزامات، میڈیا میں ٹرائل اور پھر نہ جانے ہنگامہ اور کئی سالوں کی جو بغیر چارج شیٹ کے سزا کے جو ہے جیل میں گزارنا، پھر باعزت بری ہو کر کے باہر آنا، یہی بھارت کے کچھ مسلمانوں کا جو ہے اس وقت نصیب میں لکھا جا چکا ہے، کہتے ہوئے اس پر تبصرے ہوئے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، امریکہ کے مین واقع بینگور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر طیارہ حادثے کی خبروں نے علاقے میں افراتفری کا ماحول پیدا کیا ہے۔ رن وے کو بند کر دیا گیا، احتیاطی اقدام فوری طور پر اٹھائے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مین کے بینگور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک چھوٹا مسافر طیارہ پرواز بھرتے وقت حادثے کا شکار ہو گیا۔ یہاں شدید برفیلے طوفان کی حالت بنی ہوئی ہے، جس سے حالات پہلی ہی فکر انگیز بنے ہوئے ہیں۔ مسافر طیارے کے بارے میں ایسی خبریں بھی سامنے، حادثے کا شکار ہونے کے بعد الٹا ہو گیا۔ اس طیارے میں 8 لوگ سوار تھے اور دھماکہ اس قدر تیز تھا کہ میلوں دور تک اس کی آواز سنائی گئی۔ اب تک اس سلسلے میں کتنے ہلاکتیں ہوئی ہے، کیا ہے، کچھ پوری طرح سے تفصیلات سامنے نہیں آ رہی ہیں۔ حادثے، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو ہے طوفان اور جو ہے مختلف قسم کے آفات، آسمانی آفات اس وقت گھیرے ہوئے ہیں امریکہ کی فضا میں۔ سال 2024 کی سیاسی بحران اور بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے سے متعلق امریکہ سے سفارتی ریکارڈنگ کی لیک ہونے نے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس لیک کے بعد عوامی لیگ نے امریکہ کے کردار پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ بنگلہ دیش کے سابق وزیر تعلیم محب الحسن چودھری نے حالیہ تقریب میں کہا کہ آڈیو عوامی لیگ کے دیرینہ بات کو ثابت کرتی ہے کہ شیخ حسینہ کی حکومت کا خاتمہ مکمل طور پر آرگینگ عمل نہیں تھا۔ گزشتہ سالوں میں بنگلہ دیش اور نیپال میں حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ فرانس میں بھی اسی طرح کی کوششیں زور پکڑ رہی تھی لیکن ناکام رہی۔ اقتدار کی ان تمام تبدیلیوں میں مشترکہ نام امریکہ ہے۔ جن ممالک میں حکومتوں کا تختہ الٹ دیا گیا ہے اور بڑے پیمانے پر تشدد یا انقلاب دیکھنے میں آیا ہے، مسلسل یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ ایسا امریکہ کے کہنے پر کیا گیا، حالانکہ اس کا کوئی سرکاری ثبوت نہیں۔ اب بنگلہ دیش کے حوالے سے امریکی سفارتی ریکارڈنگ لیک ہونے سے واشنگٹن نئے الزامات کے مرکز میں ہے۔ ایک بڑے روزنامہ میں شائع ہونے والی رپورٹ میں اس ریکارڈنگ کا حوالہ دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اس ریکارڈنگ میں ایک سینئر امریکی سفارتکار سے بات چیت ہو رہی جو اس وقت بنگلہ دیش میں اسلامی سیاسی قوتوں کے ساتھ ان کی شمولیت اور حسینہ کے بعد کے دور میں ملک کی روش کا اندازہ لگانے کے لیے ان طاقتوں سے بات کر رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کیا حسینہ کی بھی حکومت نیچے گرانے میں امریکہ کا کردار رہا ہے، یہ اصل سوال ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، مرکزی میکسیکو میں فٹ بال اسٹیڈیم پر ایک مسلح حملے میں 11 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ دفتر میئر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حکام نے حملے کے ذمہ داروں کی تلاش کے لیے تفتیش شروع کر دی۔ بیان کے مطابق 11 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 10 موقع پر ہلاک ہوئے اور شخص ہسپتال میں طبی امداد کے دوران چل بسا۔ 12 افراد فائرنگ سے زخمی ہوئے، انہیں طبی امداد دی جا رہی۔ اسی شہر میں ہفتے کی رات 4 تھیلوں سے انسانی باقیات بھی برآمد ہوئی تھی۔ گوانا جاتو صنعتی طور پر ترقی کر رہا ہے اور کئی مقبول سیاحتی مقامات کا مرکز بھی ہے۔ قتل و غارت گری کی سرکاری عدد شمار کے مطابق جتھوں کی لڑائیوں کی وجہ سے ملک کی سب سے مہلک ریاست مانی جاتی ہے، یعنی یہ آپسی ایک دوسرے پر
اندھا دھند کرائم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق نے ایران میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی آزادانہ تحقیقات کے مینڈیٹ پہ توسیع کرنے اور مظاہرین پر حکام کی جانب سے کیے گئے پرتشدد کریک ڈاؤن کی فوری تحقیقات کا مطالبہ کرنے والی ایک قرارداد منظور کر لی ہے۔ کیوبا، پاکستان، مصر اور چین نے اس منصوبے کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں جمعے کو ووٹنگ کرائی گئی۔ 25 ریاستوں نے حمایت، 7 نے مخالفت اور 14 نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس رائے دہی سے قبل اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے سربراہ نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مظاہروں پر اپنی ظالمانہ سرکوبی کو ختم کرے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔